अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब देखने वाले खैरियत से होंगे। आज हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 और 2 हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसे ज़रूर देखें, फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पार्ट नंबर 3 की तरफ आइए, जिसमें शाह मिस्र का ख्वाब और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीर बताई गई है। यानी साकी जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कैद खाने में था, जब उसको ख्वाब आया था तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें ताबीर बताई थी। तो इसके बाद जब साकी के रहा होने के कई साल के बाद मिस्र के बादशाह को ख्वाब आया कि 7 मोटी गाय ऐसी हैं जिन्हें 7 दुबली गाय खा रही हैं, और 7 होशे खुश्क है और 7 सब्ज़। इसने अपने दरबारियों से अपने इस ख्वाब की ताबीर पूछी, लेकिन कोई भी इसकी ताबीर न बता सका, बल्कि वो कहने लगे ये तो परेशान कुन ख्वाब है। आखिरकार वो साकी जो कैद से रहाई पाकर बादशाह के यहाँ पहुँचा था, उसने कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कैद खाने में जाता हूँ। वहाँ एक यूसुफ नामी आदमी है जो इस ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं। चनाचे इजाज़त मिलने के बाद वो आप अलैहिस्सलाम के पास आया और आप अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त की। आप अलैहिस्सलाम ने जो ताबीर बताई वो ही ऐन सही साबित हुई। फरमाने इलाही है सूरह यूसुफ की आयत नंबर 43 था 49। एक दिन बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि 7 दुबली पत्ती गाय 7 मोटी गाय को खा रही हैं, और अनाज की 7 बालियाँ सरसब्ज़ हैं और 7 खुश्क है। ए दरबारियों, मेरे इस ख्वाब की ताबीर बताओ, अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो। उन्होंने जवाब दिया, ये तो एक परेशान कुन ख्वाब है और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। इन दोनों कैदियों में जो शख्स रहा हुआ था, उससे एक मुद्दत के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आ गए। वो कहने लगा, मैं तुम्हें इसकी ताबीर बतला दूंगा, लिहाजा मुझे कैद खाना में जाने दीजिए। उसने जाकर कहा, ए बहुत ही सच्चे यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बताइए कि 7 मोटी गाय हैं जिन्हें 7 दुबली गाय खा रही हैं, और 7 सब्ज़ होशी है और 7 खुश्क है, ताकि मैं वापस जाकर इन लोगों से कहूँ, शायद वो आपकी कदर व मंज़िलत जान लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम 7 साल तक लगातार खेती बाड़ी करते रहोगे, और इस दौरान तुम जो फसलें काटो उनके अनाज को बालियों में ही रहने देना, ताकि वो महफूज रहें, सवाए इस थोड़े से मिकदार के जो तुम खाओगे। फिर इसके बाद 7 साल नहायत सख्त आएंगे। इस ज़माना में वो गला खा लिया जाएगा जो तुमने इन 7 सालों के लिए ज़ख़ीरा किया था, सवाए इस थोड़े से गले के जो तुम 20 के लिए रोक रखते हो। फिर इसके बाद जो साल आएंगे उसमें लोगों पर खूब बारिश होगी, और इस साल वो फलों का रस खूब निचोड़ेंगे। जब बादशाह के साकी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बादशाह के ख्वाब की ताबीर पूछी और आप अलैहिस्सलाम ने इसकी ताबीर बताई, तो वो फ़ौरन बादशाह के पास पहुंचा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बताई हुई ताबीर उसके सामने पेश की। ख्वाब की ताबीर मालूम होने पर बादशाह बड़ा खुश हुआ और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख़ास वज़रा में शामिल करने के लिए अपने पास लाने का हुक्म दिया। जब बादशाह का कासिद आप अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने इस वक्त तक कैद खाना से बाहर निकलने से इनकार कर दिया जब तक आपकी मुकम्मल बेगुनाही का इज़हार न हो जाए। आप अलैहिस्सलाम ने कासिद से कहा कि बादशाह को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि जिन औरतों ने मकरो फ़रेब करते हुए अपने हाथ काट लिए थे, उनसे पूछिए कि असल हकीकत क्या थी। बादशाह ने उन औरतों से दरियाफ्त किया तो उन्होंने असल हकीकत का एतराफ़ करते हुए कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामन है, इनमें कोई बुराई नहीं। और अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने भी जब देखा कि हक़ वाज़िह हो गया है, उसने भी इकरार किया कि मैंने ही इसे वरगलाने की कोशिश की थी, वो यकीनन बेगुनाह है। जब आपकी बेगुनाही साबित होगी तो आपने अर्ज़ किया कि मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता, बेशक नफ्स से तो गुनाह का काम होना नामुमकिन है,
مگر یہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ جب عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوگی اور اسے معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام پر لگایا جانے والا الزام بے بنیاد ہے، تو اس نے کہا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لیتا ہوں۔ جب اس نے آپ علیہ السلام سے گفتگو کی تو آپ کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا آج سے آپ ہمارے ہاں عزت والے اور امانت دار ہیں، لہٰذا ہم آپ کو وزارت دینا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھے وزارت دینا چاہتے ہیں تو وزیر خزانہ بنا دیجیے۔ لہٰذا اس طرح آپ علیہ السلام کو مصر میں وزارت کے عہدے پر فائز کر دیا گیا، اور اللہ عز و جل کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ ہم آپ کو زمین میں اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کو چونکہ پہلے ہی سے علم ہو چکا تھا کہ 7 سال کے بعد قحط سالیاں آئیں گی، آپ علیہ السلام نے پہلے ہی سے ایسی تدابیر اختیار کی کہ قحط سالی والے سال بھی لوگوں کو خورد و نوش کی اشیاء بقدر ضرورت ملتی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو عہدے کا سوال کرنے سے بچنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، اے ابو ذر، امارت یعنی حکومتی عہدہ ایک امانت ہے اور تم کمزور ہو، لہٰذا عہدہ ہے وہ مانگ کر نہیں لینا چاہیے۔ بے شک قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے رسوائی اور ندامت ہوگی جنہوں نے عہدے کا حق ادا نہ کیا، سوائے اس شخص کے جس نے اہلیت کی بنا پر اسے حاصل کیا، پھر اس کے حقوق پوری طرح ادا کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے تو خوشحالی کے 7 سالوں میں بہترین تدابیر اختیار کر کے اناج کو محفوظ کر لیا۔ پھر جب 7 سال قحط سالی پڑی تو آپ علیہ السلام نے متاثرین میں غلہ بانٹنا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام ہر شخص کو رقم لے کر سال بھر کے لیے غلہ دیتے تھے۔ اس قحط کا اثر مصر سے بڑھ کر کنعان شہر جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے وہاں تک پہنچا، لہٰذا آپ علیہ السلام کے ستیلے بھائی اپنے والد محترم سے اجازت اور رقم لے کر غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا، کیونکہ جب انہوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے۔ انہیں یہ خبر نہ تھی کہ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ انہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ آپ صاحب اقتدار ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اجنبیوں کی طرح گفتگو کی اور پوچھا کہ تمہارے سوا اور کوئی بھی تمہارا بھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی تھے، ہمارا ایک سوتیلا بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کا ایک سگا بھائی اور ہے جو والد کے پاس ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کی اچھی طرح مہمان نوازی کرو، چنانچہ ان کی خوب مہمان نوازی کی گئی اور اس کے بعد انہوں نے خوب غلہ دیا، انہیں ان کی رقم بھی غلے میں واپس رکھوا دی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آئندہ جب میرے پاس آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ جب یوسف علیہ السلام نے غلہ حاصل کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ غلے کے اندر ان کی وہ رقم بھی موجود تھی جس کے عوض انہوں نے غلہ لیا تھا۔ وہ اپنی رقم دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے اور جب دوبارہ غلہ لینے کے لیے جانے لگے تو حسب وعدہ اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ابا جان، دیکھیے مصر کا بادشاہ کتنا رحم دل ہے، اس نے ہمیں غلہ بھی دیا اور ساتھ میں ہماری رقم بھی واپس کر دی۔ اس نے ہم سے کہا تھا کہ جب دوبارہ آؤ تو اپنے ساتھ اپنے بھائی بنیامین کو بھی لانا، اگر تم اپنے اس بھائی کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اے ابا جان، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بھیج دیں تاکہ ہم زیادہ غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ میں ہرگز تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجوں گا۔ کیا میں بنیامین کے بارے میں بھی تم پر ویسا ہی اعتبار کروں جیسا اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا؟ آخرکار بیٹوں نے خوب منت و سماجت اور پکے وعدے کیے تو یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ جب بیٹے غلہ حاصل کرنے کے لیے کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت فرمائی کہ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت اس لیے فرمائی کہ وہ سب کے سب بھائی خوبصورت تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دروازے سے داخل ہونے سے انہیں کسی قسم کی نظر لگ جائے۔ بیٹے اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام پہلے ہی سے ان کے منتظر تھے۔ جیسے ہی بھائی آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ جب تمام بھائی بنیامین سمیت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانہ میں ٹھہرایا اور خوب خاطر تواضع کی۔ پھر اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں بلا کر بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے کہ مجھے کنویں سے نکال کر مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ بھائیوں کی باتوں پر غم نہ کرو اور ہماری یہ بات بھی ظاہر نہ ہونے دینا۔ میں انشاءاللہ العزیز کسی تدبیر سے تمہیں اپنے پاس روک لوں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو 3 دن تک اپنے پاس رکھا، پھر ہر ایک کو ایک ایک اونٹ غلہ دے کر روانہ کیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ شاہی پیالہ چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دو۔ یہ قافلہ جیسے ہی مصر سے روانہ ہونے لگا تو پیچھے سے ایک آدمی نے آواز لگائی، اے قافلے والو، تم چور ہو۔ بھائیوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے اپنے آپ سے یہ الزام دور کرنے کی کوشش کی تو شاہی خادموں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، جس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہوا اس کی سزا کیا ہوگی؟ سب نے کہا، اس شخص کو اس کے بدلے میں یہی روک لیا جائے۔ چنانچہ جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ جب بنیامین کے سامان سے شاہی پیالہ برآمد ہوا تو بھائیوں نے فوراً کہا، ہم تو چوری کو بہت ہی بری حرکت سمجھتے تھے، البتہ بنیامین کی چوری پر تعجب نہیں، کیونکہ ان سے پہلے ان کے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی۔ یہ الزام سن کر آپ علیہ السلام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دل میں کہا کہ تم جس چوری کا مجھ پر الزام لگا رہے ہو اس سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمان الہی ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 77۔ انہوں نے کہا، اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا ایک بھائی یوسف علیہ السلام بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا، اور دل میں کہا، تم بہت ہی گرے ہوئے درجے پر ہو اور اللہ ہی اسے خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ جب چوری کا مقدمہ بنیامین کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا تو بھائیوں کو فوراً خیال آیا کہ اب ہم اپنے والد کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ہم اپنے والد سے پختہ عہد کر کے آئے تھے کہ بنیامین کو ضرور ساتھ لائیں گے، مگر یہ کہ ہم پر کوئی آفت آ جائے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے والد بہت ہی بوڑھے ہیں، وہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ علیہ السلام ہم میں سے جسے چاہے ان کے بدلے اپنے پاس رکھ لیں اور انہیں چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی گرفتاری تمہارے فیصلے کے مطابق ہوئی ہے۔ اب اگر میں اصل مجرم کو چھوڑ کر کسی بے گناہ کو گرفتار کر لوں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور میں ایسے ظلم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ فرمان الہی ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 78 اور 79۔ انہوں نے کہا، اے عزیز، بے شک اس کے والد بہت ہی بوڑھے ہیں،
لہٰذا آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجیے، ہم آپ کو بڑا احسان کرنے والے پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کو گرفتار کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مدلل جواب سننے کے بعد آپ علیہ السلام کے بھائی بنیامین کی رہائی سے نا امید ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ہم تو والد سے بنیامین کو واپس لانے کا عہد کر کے آئے ہیں، اب کیا کریں؟ بڑے بھائی نے کہا، ہم تو والد صاحب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ہم اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کو بھی والد کی نظروں سے اوجھل کر چکے ہیں، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ والد صاحب راضی نہ ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ فرما دے، یعنی یا تو میں بنیامین کو ساتھ لانے میں کامیاب ہو جاؤں یا مجھے موت آ جائے۔ تم والد محترم سے یہ واقعہ بیان کر دو۔ چنانچہ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد بھائی مصر سے چل پڑے اور اپنے والد محترم کی خدمت میں جا کر صورتحال بیان کی اور کہا کہ جب ہم نے عہد کیا تھا کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ بنیامین چوری کرے گا، ہم سے تو عزیز مصر نے چوری کی سزا پوچھی تھی تو ہم نے اپنے دین کے مطابق بتا دی۔ اگر آپ کو ہماری سچائی کا اعتبار نہیں تو اس قافلے والوں سے پوچھ لیں جن کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ فرمان الہی ہے جب وہ اس یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ عہد لیا ہے، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے والد خود مجھے حکم نہ دے دیں یا اللہ میرے لیے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی جو ہم جانتے تھے اور ہم غیب کی نگہبانی کرنے والے نہ تھے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے اور اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لیں جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم یقیناً اپنے بیان میں سچے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 اور 82۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے صورتحال کا پتہ چلنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا پرانا غم تازہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس واقعہ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وہی جملہ میں صبر کرتا ہوں کہا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا صدمہ ملنے پر کہا تھا، اور اس واقعہ پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی ظاہر تھی کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان سب یوسف اور بنیامین کو مجھ سے ملوائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لہٰذا تم اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور حضرت یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو۔ نا امیدی کفار کا شیوا ہے، مسلمان کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ فرمان الہی ہے، اے میرے بیٹو، تم دوبارہ جاؤ، یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقیناً اللہ کی رحمت سے تو کفار ہی نا امید ہوا کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہنے پر تمام بھائی حضرت یوسف اور بنیامین کو تلاش کرنے کے لیے مصر کی طرف چل پڑے۔ جب بھائیوں نے مصر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بنیامین کی رہائی اور مزید غلہ کے حصول کے لیے درخواست پیش کرتے ہوئے کہا، اے عزیز مصر، ہم اور ہمارا خاندان مختلف تکالیف کا شکار ہے، ہمارے والد محترم بوڑھے اور ان کی بینائی بھی ختم ہو چکی ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ خصوصی تعاون فرماتے ہوئے ہمیں ہمارا بھائی واپس کر دیجیے اور غلہ بھی دے دیجیے۔ فرمان الہی ہے، جب بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے خاندان کو بہت تکلیف پہنچی ہے اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لائے ہیں، چنانچہ آپ ہم پر صدقہ کرتے ہوئے ہمیں پورا غلہ دے دیجیے۔ ویسے غلہ صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 3 مرتبہ آپ علیہ السلام سے ملاقات کر چکے تھے،
لیکن پھر بھی وہ آپ علیہ السلام کو پہچان نہیں پائے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سنتے ہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان گئے اور شرمندہ ہو کر کہنے لگے، یقیناً اللہ تعالی نے آپ کو چن لیا اور ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بے شک ہم غلطی پر تھے، آپ ہماری غلطی معاف کر دیجئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں ان کا جرم معاف فرماتے ہوئے اللہ تعالی سے معافی مانگنے کو کہا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ علیہ السلام سے معافی کی درخواست کی تو آپ نے انہیں معاف کرتے ہوئے فرمایا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، تم اللہ تعالی سے معافی مانگو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس آنے لگے تو آپ نے فرمایا، یہ میری قمیص لے جاؤ اور والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، پھر تمام اہل خانہ کو بھی یہاں لے آؤ تاکہ ہم سب مل کر زندگی گزاریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی جیسے ہی آپ کی قمیص اور غلہ لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو آنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اہل خانہ نے آپ کی بات پر یقین نہیں کیا۔ پھر جب خوشخبری دینے والے نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص آپ کے چہرہ مبارک پر ڈالی تو آپ علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے مجھے وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کے تمام بیٹوں نے عرض کیا کہ اے ابو جان، بے شک ہم غلطی سے ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ تعالی سے استغفار کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار کی حامی بھر لی۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان کو مصر میں لانے کا پیغام حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچایا تو آپ علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاندان کی آمد کی خبر ملی تو آپ نے ان کے استقبال کے لیے اپنے وزراء اور معززین کے ساتھ شاہی محل سے روانہ ہوئے اور اپنے خاندان کا استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت، عزت اور عصمت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان سمیت مصر پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خوب عزت دی اور اپنے والدین کو تخت شاہی پر اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، مصر میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، یہ تمہارے لیے بڑی پرامن جگہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے والدین، سوتیلی والدہ اور سگے والد کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ آپ علیہ السلام کے والدین اور 11 بھائی آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ جیسے ہی حضرت یوسف نے ماں باپ اور 11 بھائیوں کو سجدے کی حالت میں دیکھا تو فوراً کہا، اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالی نے مجھ پر بڑا انعام فرمایا کہ مجھے جیل سے رہائی نصیب فرمائی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو اختلاف تھا اس کو دور فرمایا اور آپ سب کو یہاں لے آیا، جس پر میں اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا اللہ رب العزت نے مجھ پر خوب انعام و اکرام عطا فرمائے ہیں، مجھے اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہوئے میرے خاندان کو بھی مجھ سے ملوا دیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان فرمائی اور ساتھ ہی آخرت کی کامیابی کے لیے دعا بھی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں مصر میں ہی انتقال فرما گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل اپنے بھائیوں کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری میت کو میرے والد محترم کے قریب دفن کرنا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق بھائیوں نے آپ علیہ السلام کی میت کو کفن دے کر ایک تابوت میں رکھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب ہی دفن کر دیا۔ یہ تھا آج کا ہمارا حضرت یوسف علیہ السلام کا پارٹ نمبر 3۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اب ہم ملیں گے ایک نئے نبی کے واقعے کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔